अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सारी तवज्जो, सबसे ज्यादा बात जो हो रही है वो इमरान खान साहब को किसी तरह से गिराना है, किसी तरह से इमरान खान को खत्म करना है, उनकी सियासत को खत्म करना है। और ये खुद अपोजिशन की तरफ से कहा गया है कि जनाब शहबाज शरीफ के जुमले हैं कि इसके वजूद से हमने सियासत को पाक करना है। फजल रहमान साहब इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो अदम इत्मीनाद का सारा खेल है, अगर आप थोड़ा सा जिस तरह होता है ना जूम आउट करें, थोड़ा सा इसको एक वाइडर अंदाज से, एक और ज्यादा अपनी निगाह को वसी करके देखें, तो ये अब अदम इत्मीनाद कामयाब है, नाकाम है, ये एक अलग हुकूमती सतह पर तो बहस जरूर होगी। लेकिन अगर इमरान खान साहब को आप देखें, एक पाकिस्तान के वजीर आजम के तौर पर देखें, एक वर्ल्ड स्टेज पर देखें, तो इमरान खान अब अदम इत्मीनाद कामयाब हो या नाकाम हो, अब इसमें इमरान खान साहब एक अलग लेवल पर पहुंच चुके हैं। वो किस तरह से, मैं आपको खुद यानी ये नहीं कि अपना कोई तज्जिया, मैं आपके सामने तमाम खबरें रखने वाला हूं कि हो क्या रहा है इस वक्त मुल्क की सतह पर। देख लीजिए तमाम अपोजिशन जो इस वक्त मौजूद है और जो हमारे एस्टैब्लिश्ड तरीन, ताकतवर तरीन सियासतदान, आप समझे जो हुकूमतों में सबसे ज्यादा रहे हैं, वो सब इकट्ठे हैं। ठीक है जी। अब वो इमरान खान को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ देखिए कि दुनिया की सतह पर क्या चीजें देखी जा रही हैं। ओआईसी का इजलास 3 महीने में दूसरा ओआईसी का इजलास पाकिस्तान में हुआ है, कभी ऐसे नहीं हुआ। और वहां पर जो इमरान खान ने बातें की हैं वर्ल्ड स्टेज पे, ओआईसी को उन्होंने हिलाकर रख दिया है। अब ऐसे लग रहा है कि इमरान खान साहब एक मुल्क के सरबराह नहीं, अब वर्ल्ड लीडर के तौर पर देखे जा रहे हैं। वर्ल्ड लीडर के तौर पर आप देखिए सोशल मीडिया भरा पड़ा है कि कभी मिस्र की आपको, कभी अफ्रीका की, कहां की मसाजिद के खुतबों में मिलेगा जी इमरान खान का तस्करा हो रहा है कि जनाब वो है मुसलमानों का लीडर जिसने जनाब 15 मार्च को इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जाती है उसका दिन मनाने के लिए जिद्दोजहद की और उसमें कामयाब हो गया। अब मुझे बताएं कौन हुआ है आज तक, जब से अक़वाम मुत्तहिदा को 70 साल से ज्यादा हो गए, कभी आपने ये सुना है इस तरह की कोई बात? फिर वर्ल्ड स्टेज पर जिस तरह से जनाब यूरोप को, मगरिब को, अमेरिका को ललकारा है, किसी और ने किया, तो ये मुसलमान अब देख रहे हैं कि जनाब ये है वो बंदा जो इस तरह की बातें कर रहा है। चले वर्ल्ड स्टेज की बात आप कहें जी हमें तो अपनी पड़ी है। अगर आप पाकिस्तान के गली मोहल्लों में आज चले जाएं, आप जरा देख लीजिए, मीडिया को उठा के देख लें आप, जो गढ़ समझा जाता है जनाब नून लीग का, जो गढ़ समझा जाता है पीपल्स पार्टी का, जो गढ़ समझा जाता है मौलाना फजल रहमान अपोजिशन जमातों का, वहां जाकर आप लोगों को देखें, वो कहेंगे जी हाँ महंगाई है, लेकिन ये इमरान खान को निकालना इस तरह से गलत है। इमरान खान बातें तो सच्ची कर रहा है, वो तो जनाब बातें कर रहा है उन मुल्कों के खिलाफ या उन ताकतों के खिलाफ जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान को दबा कर रखा, और जो दूसरे लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, खबरदार यूरोप के, अमेरिका के, इन मुल्कों के खिलाफ खबरदार कोई बात की, ये नहीं करना, ये नहीं कर, मतलब ओआईसी बुला रहा है, दूसरी तरफ ओआईसी के खिलाफ बातें हो रही हैं। तो इमरान खान साहब एक तो गली मोहल्ले में, अब ये चीज हर सतह पर आप देख लीजिए बात क्या हो रही है। मिसाल के तौर पे मैं देख रहा था हमारे एक स्टार है, उन्होंने कहा कि भाई महंगाई ने हमें बहुत मुतासर किया, लेकिन इतना दिमाग पागल नहीं किया कि हम फजल रहमान, शहबाज शरीफ और जरदारी जो है ना, इनको आप अपने सरों पर बिठा लें दोबारा से, और या इनके पीछे चल पड़े, इनको हमने बड़ा मौका दे लिया और मुल्क का क्या पाकिस्तान का स्टेचर उस तरह का बन सका जो आज है। आप देखें कि इमरान खान के इंटरव्यू क्या इंटरनेशनल मीडिया कितना छापता है, किस तरह से उसको पजीराई मिलती है, क्या होता है उसमें, क्या कभी इस तरह से हुआ? जरदारी साहब का तो जो सबसे बाहर जिक्र होता था वो मिस्टर 10% लगा दिया जाता था, और एक हद तक ये गया कि किसी ने बात की कि जी इससे जरदारी से साहब से हाथ मिलाते हुए ध्यान रखना तुम्हारा हाथ पूरा भी है या कुछ चीज तो मिल रही, मतलब इतनी बदनामी हो चुकी थी, जरदारी साहब इतने बदनाम हो गए हुए थे। आप उस पर जरूर बहस कर सकते हैं कि जी वो सही था गलत था, लेकिन एक बन गया इमेज। अब मियां नवाज शरीफ साहब की वर्ल्ड स्टेज पर इस वक्त सबसे ज्यादा मशहूरी क्या है? पनामा लीक्स, हाइड पार्क, फलाना पायरेट्स उनको कहा गया जी, लंदन में, मतलब उनकी जायदादों के चर्चे हैं, ये उनकी शोहरत की वजह है। इमरान खान क्या कि जी दुनिया की तारीख में, क्रिकेट की तारीख में पहले कहा जी कामयाब ऑलराउंडर, ठीक है, जो आप कहते हैं क्रिकेट में अचीवमेंट है, कोई और आज तक क्रिकेटर, इनसे अमीर भी आए होंगे, बड़े बड़े क्रिकेटर्स आए होंगे, आज तो बहुत पैसा है, एक भी इस तरह का हॉस्पिटल नहीं बना सके, एक भी शौकत खानम की तरह का कोई इदारा नहीं बना सके। उस वक्त भी कहा जाता था जी हो ही नहीं सकता, चल नहीं सकता, उसने वो बनाया, और एक नहीं 3 बना दिए। फिर नोबल यूनिवर्सिटी इस तरह बनाई, कहा कि जी इंटरनेशनल फिनिशन नहीं हो सकती, वो हुआ। और फिर पाकिस्तान की तारीख में पहला कोई नॉन पॉलिटिकल
یعنی فیملی نہیں ہے, پولیٹیکل فیملی کوئی نہیں ہے, کوئی اس طرح سے نہیں ہے, کوئی وہ معاملہ نہیں ہے, اور وہ شخص جناب وہ اثر و رسوخ نہیں ہے, اور ایک کرکٹ کی فیلڈ سے آتا ہے اور جناب وہ پرائم منسٹر بن جاتا ہے. چلے آپ چھوڑیں, اب پرائم منسٹرشپ ملنے کے بعد لیول دیکھیں کیا ہو گیا کہ جی ورلڈ اسٹیج پر ورلڈ اکنامک فورم ان کو بلاتا ہے کہ جناب آئیں ہمیں لیکچر دیں, ورلڈ اکنامک فورم ماحولیات پر جناب اس کو بلانا ہے, سمٹس پہ جناب اس کو بلانا ہے. یعنی کمنٹیٹر تھے تو دنیا کا سب سے مہنگا ترین کمنٹیٹر کمنٹری کے لیے سب سے مہنگا معاہدہ شاید انہی کے ساتھ ہوا. تو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اب اگر دیکھیں ایک تو مقبولیت عوام میں وہ ایک الگ لیول ہو گیا ہے. خود عمران خان کے الفاظ نہیں, میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ جب سے عدم اعتماد کا ہوا ہے معاملہ, یہ ہو کیا گیا ہے. یعنی وہ خود اس طرح پاپولر نہیں تھے, لوگ ان کی تقریروں پر اس طرح سے جوش و جذبہ نہیں تھا جس طرح اب آ گیا ہے, پہلے سے زیادہ آ گیا ہے. پھر جو ان کے بدترین مخالف تھے وہ بھی کہہ رہے ہیں, اب ان کی تقریر آپ سنیں, میں جلدی سے اس تقریر پر جاؤں گا کہ وہ جو بدترین مخالف تھے, مطلب سرل آلمیڈا کا میں دیکھ رہا تو کہہ رہے تھے جی تقریر تو بڑی زبردست کی ہے, باتیں تو بڑی زبردست کی ہیں, ورلڈ اسٹیج پر آ کر جناب اس طرح کی باتیں کی. نہیں, اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ بیٹھے ہیں, ان کے حکمران بیٹھے ہیں, ان کو کھری کھری سنا دیے کہ آج تک کیا کیا آپ لوگوں نے, آپ ماڈریٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. سربراہ نے مملکت ماڈریٹ, انہوں نے کہا کوئی ماڈریٹ یہ اسلام وہ اسلام نہیں, اسلام ایک ہے اور وہ اسلام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا اسلام ہے, وہ اسلام ہے. یعنی ایسی سی باتیں انہوں نے کر دی ہیں. تو اب ایسے لگ رہا ہے کہ وہ یہ جو باتیں کی جاتی ہیں کہ جناب پولیٹیکلی ہم اس کو نہیں رہنے دیں گے, یہ نہیں کریں گے, وہ نہیں کریں گے, آپ کر لیں, حکومت ہے, یہ ہے وہ ہے, تو کئی کام ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب ایک لیگسی ابھی سے انہوں نے بنا دی ہے کہ ایسی اچیومنٹس انہوں نے کر لی ہیں. سوشل سیکٹر میں کہہ دیں, پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے کہہ دیں, مطلب اب یہ جو قانون بنا دیا انہوں نے گھروں کے قرض کے لیے کہ جناب آپ دیکھیں اسٹیٹ بینک کی اس کو بیکنگ حاصل ہے. قانون بنانے میں 2-2.5 سال تو اس میں لگ گئے تھے کہ جتنا کرایہ کوئی غریب آدمی دیتا ہے اسی میں وہ گھر لے سکے. جو یہ یونیورسل ہیلتھ آپ کو مل رہی ہے انشورنس, وہ ایک نیا کام. تو اس طرح کے بہت سے کام ہوئے ہیں, مگر جو ورلڈ سٹیج پر پذیرائی مل رہی ہے ایک تو لوکل سطح پر کہ یار عمران خان نے یہ پہلی دفعہ ایک خودداری اور ایک خود مختاری اور یہ ایک جذبہ بھر دیا ہے جس طرح کی تقریریں کی ہیں, ایبسولوٹلی ناٹ, ایبسولوٹلی ناٹ. اور دوسری طرف دوسری کہانی کہ جی پاکستان اڈے, اس کا مطلب ہے کہ یہ تصور ہی نہیں پاکستان میں کہ جناب آپ امریکہ کو انکار کر دیں یا اڈے دینے سے انکار کریں, یہ نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ جی چین کے ساتھ ہم مل کر ایک مسلم ممالک, OIC ممالک, 57 ممالک, اور چین پہلی دفعہ شرکت کی ہے اور پاکستان آ کے شرکت کی ہے. چھوٹی بات ہے کہ آپ وہ جناب کہتے ہیں جی امریکہ کے سارے نیچے لگا ہوا ہے OIC اور یہ سب اور سعودی عرب, اب وہ سارا کچھ چین کی طرف شفٹ ہو رہا ہے. اور عمران خان نے کہا جی چین کے ساتھ مل کر ہم روس اور یوکرین کی جنگ رکوانے میں کردار ادا کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, رائٹرز دنیا کی بڑی ایجنسی ہے, اس نے کیا کہا ہے, رائٹرز یہ کہہ رہا ہے کہ جی اب سعودی عرب امریکہ کو چھوڑ رہا ہے, وہ تو امریکی صدر کا فون سننے سے انکار کرے, محمد سلمان, اور 2 دفعہ اس طرح کیا ہے. اب وہ ڈالر سے نکل کر چین کی طرف جا رہا ہے, چین کے صدر کو دعوت بھی دے دی ہے سعودی عرب آنے کی, اب سارا کچھ اس طرف جا رہا ہے. تو اگر یہ چین لیڈ کرتا ہے, اور چین مطلب انشاءاللہ لیڈ تو پاکستان کر رہا ہوگا, چین اس میں ساتھ ہوتا ہے, کہ آپ کو ورلڈ پاور کی اس طرح سے ضرورت ہوتی ہے, تو پھر ایک بالکل الگ ڈائمنشن میں شاید OIC چلا جائے گا. چین کا سٹانس آپ دیکھیں کشمیر پر, چین کا سٹانس آپ دیکھیں فلسطین پر, وہ امریکہ سے بالکل مختلف, بہت مختلف نظر آتا ہے. تو لہٰذا اب جو سب سے بڑے مسائل ہیں مسلمانوں کے, ان میں آپ دیکھیں اسلام فوبیا, اس کے ساتھ آپ دیکھیں کشمیر اور فلسطین, تو اس پر اگر چین جو کہہ رہا ہے, روس جو کہہ رہا ہے, وہ دیکھیے کیا ہے, اور امریکہ کا سٹانس کیا ہے. اب عمران خان صاحب کی تقریر اور یہ OIC کا اجلاس ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, اس میں کشمیر کا معاملہ آنا. اب آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے کہا کیا ہے تقریر میں, اسی سے واضح ہو رہا ہے کہ اب وہ کس طرح سے ورلڈ سٹیج پر آ چکے ہیں. اور یہ عدم اعتماد کامیاب ہوتا ہے ناکام ہوتا ہے, یہ اب اس سے افیکٹ ضرور ہوگا, ملک کی سیاست اور یہ سب کچھ ہل کے رہ جائے گا, لیکن اب یہ بعد میں ڈسکس ہوگا ورلڈ سٹیج میں. پہلے عمران خان کے بارے میں یہ چیزیں ڈسکس ہوں گی انٹرنیشنلی. تو یہ اب ایسے لگتا ہے کہ بےمانی یا irrelevant یہ چیزیں ہوتی جا رہی ہیں, عدم استحکام اور یہ سارا کچھ, اور یہ عدم اعتماد اور یہ سب, اور اپوزیشن اور ان کے سب کرنا کرانا کہ جی امریکہ کی بیکنگ آ جائے, یہ ہو جائے, فلانا ہو. تو وہ اب دنیا شفٹ کر رہی. میں امریکی صدر کا خود بیان دیکھ رہا تھا کہ جی اب یہ نیا ورلڈ آرڈر آ رہا ہے, اس میں ہمیں جناب کچھ لڑائی کرنی پڑے گی, بڑے لوگ پہلے مرے تھے, اب کچھ ایسا کرنا پڑے گا. تو یہ جو چینج آ رہا ہے امریکی صدر کو پتا ہے, تو اس چینج میں پاکستان صحیح فیصلے لے رہا ہے. اور جب اس چینج میں ایک صحیح فیصلے لے رہا ہے, جس طرح کولڈ وار کہہ رہا تھا, ہم امریکہ کی طرف گئے تھے, اب ہم ایک انڈیپینڈنٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اب چین اور روس کے ساتھ یہ خطے میں یا OIC میں ہمیں ایک
دوبارہ بھرپور کردار ادا کرنا ہے تو اس طرف معاملہ جا رہا ہے. اور پہلے اس طرح کا ہم نے دیکھا تو ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ایک ہم نے OIC کا ایک بڑا جاندار ریوائول اور بڑا طاقت دیکھی تھی, اس طرف معاملہ جاتا نظر آ رہا ہے. عمران خان صاحب نے OIC کانفرنس میں تجویز پیش کی کہ جی مسلم ممالک اور چین بلاک بنا کر یوکرین جنگ روکنے کی کوشش کریں. پھر یہ کہا کہ جی اسلام امن پسند مذہب ہے, اسلام کا دہشت گردی اور انتہا پسندی سے کوئی تعلق نہیں. اور جب اقوام متحدہ میں بات ہوئی عمران خان سے بات کرتے رہے. پھر یہ کہا کہ جی اسلاموفوبیا, انتہا پسند سوچ کے واقعات سے اسلاموفوبیا کو جوڑا گیا, اسلام کو جوڑا گیا. اسلام سے کیوں جوڑا گیا؟ نیوزی لینڈ میں مسجد میں بے گناہ لوگوں کو مارا گیا, وہ نہیں نظر آتے. پھر دنیا اسلاموفوبیا کے واقعات پر خاموش رہی, مذہب کو دہشت گردی سے جوڑا گیا جو غلط تھا. 9/11 کے بعد اسلاموفوبیا میں اضافہ ہوا, اس کے خلاف عالمی دن قرار دیا 15 مارچ کو اور اقوام متحدہ میں, جس پر میں بہت خوش ہوں. اسلامی ممالک میں اقلیتیں جتنی مائنورٹیز ہیں, اقلیتیں ہیں, قانون کے تحت مساوی شہری ہیں اور حکمران بھی قابل سزا ہیں. یورپ جا کر دیکھتا ہوں تو وہ کمال کی فلاحی ریاست ہے. مسلم ممالک میں کہیں اس طرح سے میں نظر نہیں آتا فلاحی ریاست کا کنسپٹ. افسوس ہے مسلمان خود مدینے کی ریاست کے ماڈل سے آگاہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ماڈل تھا جس کی ہم نے پیروی کرنی, اس کے پیچھے چلنا ہے. پھر عمران خان صاحب نے جو بےعزتی کی سربراہان کی, وہ کہا جی سربراہان مملکت اپنے آپ کو ماڈریٹ مسلمان کہلا رہے ہیں, جبکہ آپ اپنے آپ کو ماڈریٹ مسلمان کہلاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جی اسلام سب کے لیے کوئی ایک نہیں ہے, الگ الگ اسلام ہے. تو کہیں مسئلہ ہے اسلام میں کہ اس طرح کا اسلام, تو کہا جی اسلام روشن خیال, شدت پسند, جدت پسند, انتہا پسند اسلام کوئی نہیں ہے, صرف ایک اسلام ہے جو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام ہے. پھر انہوں نے کہا جی موبائل فون پر موجود جنسی مواد نسلیں تباہ کر رہا ہے, یہ جو سوشل میڈیا ہے اس میں انقلاب ہے, لیکن ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ ہم اپنی نسل کو تباہ ہونے سے اس میں بچائیں. عمران خان صاحب نے بھی کہا جی ہم نے فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کو ناکام کر دیا ہے, ہم تقسیم ہے, حالانکہ 1.5 ارب یعنی 1.5 ارب آبادی ہے, لیکن ہماری آواز کوئی نہیں سنتا. بنیادی حقوق چھین لیے گئے ہیں کشمیریوں سے, فلسطینیوں سے. خود ارادیت, ان کا اپنا حق, آزادی کا حق ان سے چھین لیا گیا ہے. غاصبانہ قبضہ ہوا لیکن مسلم دنیا خاموش رہی. دن دہاڑے فلسطینیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, لیکن اس کی کوئی اس کے لیے حقیقی کام نہیں ہو رہا, اس کے خلاف کوئی نہیں اس طرح بات کر رہا. کشمیریوں کا تشخص اور جغرافی حیت سب تبدیل کیا جا رہا ہے, لیکن اس پر کوئی بات نہیں ہو رہی. اگر ہم مسلم ممالک متحد ہو کر متفقہ موقف اختیار نہیں کریں گے تو کوئی ہمیں نہیں پوچھے گا, باری باری سب کی باری آ جائے گی. پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ جی ہمیں افغانستان کا مسئلہ بھی ہمیں حل کرنا ہے. تو یہ دیکھیں باتیں جو عمران خان صاحب نے ورلڈ سٹیج پر آ کر کی ہیں, اور یہ شفٹنگ جو چین کی طرف ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اب ہمیں کس طرف جانا ہے, تو یہ ایک ویژن نظر آ رہا ہے. تو امید ہے کہ اب OIC کا جو اتنا زبردست اجلاس ہونا ہے, اس کا انعقاد پاکستان میں ہونا ہے, ایک تو دنیا میں سارے میں جائے گا, پاکستان امن کی طرف جا رہا ہے, پاکستان ایک لیڈرشپ رول میں جا رہا ہے. اور اس میں ایک اور میں آپ کو خوشخبری سنا دوں کہ اب جو 48واں اجلاس ہے OIC کا, اس میں چیئرمین جو ہے وہ شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ پاکستان کے, ان کو سونپ دی گئی ہے 48ویں اجلاس کی. اور اس کے ساتھ ساتھ اب سعودی عرب نے بھی مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر آواز اٹھائی ہے. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آپ دیکھیے گا کہ اب کتنی آگ لگے گی دشمن ملکوں میں اس OIC اجلاس کی وجہ سے. لیکن جب بھی اس طرح کا اجلاس کوئی ہوتا ہے اور جس طرح سے اب آواز اٹھائی جا رہی ہے, تو سازشیں بھی شروع ہو جاتی ہیں. امریکہ کو اچھا تو نہیں لگے گا کہ جی اس کی طرف سے OIC دوسری طرف شفٹ ہو رہا ہو. تو یہ اس وقت جناب ایک میں دیکھ رہا ہوں انٹرنیشنل سٹیج پر جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں, جو باتیں ہو رہی ہیں وہ یہ ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جس طرح سے ترکی اور ترکی کے صدر طیب اردوان ہوں, عمران خان صاحب ہوں, یعنی اس سطح پر کہ جی کلچرل آپ دیکھیں جو تعلقات ہیں وہ کس طرح سے بڑھ رہے ہیں, اور اب روس کی طرف جانا, چین کی طرف جانا. تو یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جو عمران خان صاحب کو ایک ورلڈ سٹیج کا لیڈر بنا رہی ہیں. آپ نے دیکھ لیا کہ اقوام متحدہ میں سب سے زیادہ جو تقریر سنی گئی, جو سب سے زیادہ ڈسکس ہوا بندہ, وہ بھی آپ کو عمران خان نظر آئے گا, ان میں عمران خان نظر آئیں گے. تو اس لحاظ سے ہمیں ماضی میں پچھلے 30-40 سال میں تو نہیں, ہاں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس طرح کی ایک پذیرائی تھی. اس کے بعد کوئی ایسا لیڈر نہیں آیا کہ انٹرنیشنل سٹیج پر اس طرح سے اس کی مقبولیت ہو, اور پھر عوامی سطح پر بھی اسی طرح سے اس کو دیکھا جا رہا ہو, وہ باتیں کر رہا ہو. کیونکہ عمران خان صاحب نے حال ہی میں کہا کہ بھائی ذوالفقار علی بھٹو سے مجھے بہت سے اختلافات, لیکن وہ یعنی عالمی سطح پر
وہ خودداری دکھاتے تھے، پاکستان کی بات کرتے تھے. تو یہ جناب چیزیں ہیں. آپ اس سے کس حد تک متفق ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ یہ عدم اعتماد سے کچھ دب گئے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ بالکل ہی اب اسی طرف ہو کر رہ گئے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں عوام میں ان کی پذیرائی کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل سٹیج پر بھی ایک جس طرح ہوتا ہے کہ نیا جنم ہو گیا ہے ملکی سطح پر بھی، عوامی سطح پر بھی اور انٹرنیشنلی بھی، اور اس میں پاکستان ایک یعنی ایک پاور بن کر ابھر رہا ہے جہاں پر سب لوگ اب پاکستان سے مزید مضبوط تعلقات چاہ رہے ہیں. اس بارے میں آپ ضرور آگاہ کیجیے گا، آپ کمنٹ سیکشن میں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.